अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गैर जानिबदार में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम एक और बहुत अहम टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स में। यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर राना इमरान सिकंदर साहब से और उनसे पूछेंगे कि पिम्स के हवाले से जो शिकायत मौसूल हो रही हैं उनमें कहाँ तक सदाकत है और क्या असल पहलू हैं, इस पर उनसे हम बात करेंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि पिम्स अस्पताल जो कि इस्लामाबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, और अगर आप इस्लामाबाद की आबादी के हवाले से भी बात करें तो तकरीबन 1.15 मिलियन अफराद इस शहर में बसते हैं, और ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि गिरदो नवाह से भी बहुत सारे मरीज आते हैं और यहाँ पर इलाज करवाते हैं। तो क्या ये अस्पताल इन तमाम अवाम को इनकी जो सहूलियात हैं वो फुलफिल कर रहा है? इसमें कोई आपको कमी तो महसूस नहीं होती? मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको एलैबोरेट कर सकूं। आपका सवाल बिल्कुल मुनासिब है और बड़ा पर्टिकुलर है, इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि पाकिस्तान में जब ये 1985 में पिम्स हॉस्पिटल बना था और उस वक्त पूरे पिम्स की जो इस्लामाबाद है उसकी आबादी तकरीबन 5 लाख थी। इस वक्त जो है इस्लामाबाद की आबादी जो शहरी है उसकी तो जैसे आपने कहा कि 1.15 मिलियन है, लेकिन जो टोटल आबादी है वो पिम्स की इस्लामाबाद की आबादी जो है वो तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा है। और साइमल्टेनियसली जो पिम्स है वो पूरे जो इसके एसोसिएटेड एरियाज हैं इस्लामाबाद के, जैसे कि KPK का एरिया है, पंजाब का कुछ एरिया है, कश्मीर के बहुत सारे एरियाज हैं, उन तमाम एरियाज को कैटर कर रहा है, उनकी नीड्स को कैटर कर रहा है। और जो फैसिलिटीज उस वक्त बनाई गई थी वो उस पॉपुलेशन के लिहाज से थी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, रोड्स बेहतर हुई, तो पिम्स की अप्रोच जो है वो तकरीबन तमाम एरिया से बेहतर हो गई। लाइक अब 20 मिनट में मेट्रो की वजह से 20 मिनट में कोई भी बंदा पिंडी के किसी भी इलाके से यहाँ पे पहुंच जाता है। और बहरहाल बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो हमारे पास आते हैं जिनको हम कटर करते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि जो पिम्स है वो इन तमाम लोगों की ज़रूरियात को कटर करने के लिए काफ़ी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पिम्स जो है वो इन तमाम लोगों की ज़रूरियात को कटर करने के लिए सफिशिएंट है। आल्दो पिम्स टाइम के साथ साथ एक्सपोनेंशियली ग्रो भी किया है। बहुत सारे एरियाज को हमने एक्सपेंड किया है। लाइक हमारा इमरजेंसी का एक पूरे का पूरा 250 बेडेड की जो है इमरजेंसी है वो बन रही है। MCH सेंटर को हमने एक्सपेंड किया है। कार्डिक सेंटर जो है वो हमारा एक सेपरेट बना है। बर्न सेंटर एक अलहदा से जो है वो हॉस्पिटल के तौर पे बना है। लेकिन इसके बावजूद ये तमाम एरियाज जो है वो इसको नीड्स को कैटर करने के लिए काफ़ी नहीं है। तो इसी सिलसिले में फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, हमारे सेक्रेटरी साहब ने जो है वो इसको इस नीड्स को बहुत अच्छी तरह से असेस करते हुए अभी रिसेंटली मैं प्लानिंग की उसकी मीटिंग में था 2 दिन पहले, तो तकरीबन 12 जो है वो डिफरेंट एरियाज में, इस्लामाबाद के एरियाज में हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे 4 जो है वो बेसिक नेसेसिटीज उनको लुक आफ्टर किया जाएगा, जिसमें इंटरनल मेडिसिन के केसेस होंगे, जनरल सर्जरी के होंगे, पीड्स के होंगे और गायनी ऑप्स के होंगे। ये किसी भी हॉस्पिटल का जो बेसिकली ये इस्लामाबाद वो वाहिद हॉस्पिटल है जहाँ पे कोई THQ नहीं है। ये वाहिद डिस्ट्रिक्ट है। अगर इसको हम डिस्ट्रिक्ट के तौर पे लें तो ये वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट जो डिस्पेंसरीज हैं मुख्तलिफ एरियाज में वो मौजूद है और बिखरा हुआ है सारे का सारा हेल्थ का सिस्टम जो है। और बहरहाल मेरा तो ख्याल है कि पिम्स के टाइप के अगर इस्लामाबाद के एरिया में 2 और जो हॉस्पिटल पिम्स के साइज के बने तो फिर ये ज़रूरियात को कैटर किया जा सकता है। लेकिन ये जो मैंने अभी आपको बताया कि 12 डिफरेंट हॉस्पिटल्स बन रहे हैं तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू रिड्यूस द जो बर्डन है ओवर
PIMS. اسلام آباد PIMS ہاسپٹل میں چونکہ مختلف کمپوننٹ ہے، میں نے جیسے بتایا کہ PIMS میں اسلام آباد ہاسپٹل IH جس کو ہم کہتے ہیں، پھر MCH سینٹر ہے، برن سینٹر ہے، کارڈیک سینٹر ہے اور چلڈرن ہاسپٹل ہے. یہ ہمارے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں اور تقریباً اراؤنڈ اباؤٹ 1200 کے بیڈ 1200 ٹوٹل کیپیسٹی ہے ان کی، جس میں مختلف قسم کے جو ہے وہ ICU کے بیڈز بھی ہیں، کچھ MCH سینٹر میں ہیں، کچھ کارڈیک میں ہیں، کچھ مین ہاسپٹل میں ہیں. جہاں تک بیڈز کا تعلق ہے تو کیپنگ ان ویو دا لوڈ، میں اگر یہ کہوں کہ کیا ہم سارے لوگوں کو کر سکتے ہیں کیٹر، تو دا آنسر از نو، جو کہ میں نے پریویسلی آپ کو بتایا کہ رش جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لوڈ بہت زیادہ ہے. میری ایمرجنسی میں تقریباً جو ہے وہ 3000 لوگ، تقریباً 2 سے 3000 لوگ کے قریب جو ہے وہ ڈیلی رپورٹ کرتے ہیں. اور OPD میں جو ہے ہمارے پاس تقریباً 8 سے 10,000 لوگ جو ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس اپروچ کرتے ہیں اس کے لیے، ٹریٹمنٹ کے لیے. بہت سارے پیشنٹس کو ہم جو ہے وہ اکوموڈیٹ کر پاتے ہیں، ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ایڈمٹ کریں، جو ٹرن اوور ہے ہم اپنا بڑھائیں، اور ایفیشینٹ جو ہے وہ اس میں ہم بیڈ ویکنسی کے اوپر بھی ایمفیسائز کرتے ہیں. ہم کسی پیشنٹ کو واپس نہیں بھیجتے جس کو ایڈمیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وارڈز میں جو بہت سارے اسٹریچرز لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پہ بہت سارے پیشنٹس جو ہے وہ ان کو ویٹ کروایا جاتا ہے، لیکن ان دا مین ٹائم ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی رہتی ہے. تو لیکن اگر ٹرو سینس میں یہ کہا جائے کہ کیا سفیشینٹ نمبر آف بیڈز اویلیبل ہیں، تو دا آنسر از نو، کیونکہ میں نے پریویسلی آپ کو بتایا کہ وی نیڈ ٹو ہیو مور 2 آف دیز ہاسپٹل آف دس سائز جو کہ جو اسلام آباد کی نیڈس ہیں ان کو کر سکیں. تو آبویسلی مطلب یہ تو جسٹیفائڈ ہی نہیں ہوگا کہ اگر میں یہ کہوں کہ نہیں ہم یہ سفیشینٹ نہیں. اور اس میں سب سے اہم ایشو جو ہے وہ طبی فضلے کے تلف کرنے کے حوالے سے ہے. مارچ 2023 میں بھی ایک اسکینڈل آیا تھا جس میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ جو طبی فضلہ ہے اس کو تلف کرنے کی بجائے G12 میں آبادی لے کے جایا جاتا ہے اور وہاں جا کر اس کو بیچا جا رہا ہے باقاعدہ. اور جو ٹیسٹ ٹیوبز ہوتی ہیں ان کو واش کر کے ریفل کر کے ری یوز کر رہے ہیں، جبکہ PIMS ماہانہ اس مد میں 15 لاکھ روپے خرچ بھی کر رہا ہے کہ یہ بے ضابطگیاں نہ ہوں اور یہ جو مٹیریل ہے اس کو باقاعدہ تلف کیا جائے. تو اس حوالے سے آپ نے کوئی ایکشن لیا ہے اس پر؟ جی، آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ جو پریویس آپ نے مارچ کا انسیڈنس کوٹ کیا وہ بالکل ٹھیک ہے. اس طرح سے ہو رہا تھا اور بہت سارا فضلہ جو تھا اس میں سے پلاسٹک اور جو گتا ہے اس کو سیپریٹ کر یہ کاروبار ہو رہا تھا، جس کے اوپر ڈیفینیٹلی ایک انکوائری بنی. اس انکوائری نے ایکشن لیا اور وہ اسٹل ابھی جو اس کی پروسیڈنگز ہیں، جو ریکمنڈیشنز ہیں 90% تو امپلیمنٹ ہو گئی ہیں، لیکن بہت ساری جو کچھ ہے اس کی وہ پینڈنگ ہے. جہاں تک اس کی روک تھام کا تعلق ہے تو ہمیں سب سے پہلی چیز ہے اس کے فضلہ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ PIMS میں 2 طرح کا فضلہ، میں اپنے ناظرین کی ایجوکیشن کے لیے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے، باقی میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتا دوں کہ PIMS کسی بھی ہاسپٹل میں 2 طرح کا فضلہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ڈومیسٹک میونسپل ویسٹ جس کو کہا جاتا ہے، دوسرا ہوتا ہے جو فضلہ پیشنٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے جو کہ انفیکشنز کمیونیکیٹ کر سکتا ہے دوسرے لوگوں کو. تو یہ 2 طرح کا فضلہ علیحدہ جو ہے وہ بنتا ہے، 2 طرح کا فضلہ ہوتا ہے اور دونوں کا ڈسپوزل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. میڈیکل ویسٹ ہوتا ہے اس کی کاسٹ جو ہے اس کو ڈسپوز کرنے کی وہ بہت زیادہ ہے، اور جو ڈومیسٹک ویسٹ ہے اس کی کاسٹ کمپیریٹیولی کم ہے. جو پاکستان انوائرمنٹل ایجنسی ہے انہوں نے ایک رولز بنائے ہوئے تھے 2005 میں، جو کہ بعد میں میرا خیال امینڈ بھی ہوئے، لیکن اس کو ایکچولی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تھا. ادھر PIMS میں ہمارے 2 انسینریٹر تھے، دے ور پارشلی فنکشننگ. میں نے آنے کے بعد اس تمام پروسیس کو اسٹریم لائن کیا، SOPs بنائے اور ان کی امپلیمنٹیشن شروع کی. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ واز دا امپلیمنٹیشن. اچھا، اب امپلیمنٹیشن کس نے کرنی ہے؟ میں نے کرنی ہے، آپ نے کرنی، کس نے کرنی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو بندہ بیسیکلی وہ فضلہ جو ہے میڈیکل گریڈ کا فضلہ پروڈیوس کر رہا ہے، یہ اس کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی فضلے کو وہیں پہ سے سیپریٹ کرنا شروع کر دے. یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کے اوپر ہم نے لوڈ ڈالا. پہلے ہمارا تھوڑا سا
لوگ خیال نہیں کر رہے تھے, سیگریگیشن نہیں ہوتی تھی, مکس ہوتا تھا, پھر اس میں سے اس کو اٹھا کے وہاں پہ ایک ڈمپنگ ایریا ہے وہاں پہ لے کے جاتے تھے, پھر کچھ لوگ وہاں پہ آ جاتے تھے. مجھے نہیں پتا کہ وہ اسپانسرڈ ہوتے تھے پیمس کے اسٹاف سے یا باہر کے لوگ تھے, لیکن وہ اس کو سیپریٹ کرتے تھے, اس میں سے گتا نکالتے تھے, اس میں سے پلاسٹک نکالا جاتا تھا اور اس کو سیپریٹ کیا جاتا تھا, باقی جو لیفٹ اوور ہوتا تھا اس کو برن کر دیا جاتا تھا, جو کہ بہت غلط قدم تھا. میں نے آنے کے بعد انشور کیا کہ جہاں پہ سائٹ آف پروڈکشن ہے اس فضلے کی وہیں سے سیپریٹ ہو. وہاں پہ فضلہ سیپریٹ ہوتا ہے, جو میونسپل ویسٹ ہوتا ہے وہ علیحدہ بکٹ میں بند ہوتا ہے, اور جو میڈیکل گریڈ فضلہ ہوتا ہے جو کہ انفیکشس ہوتا ہے, جو کہ ڈینجرس ہوتا ہے پبلک کے لیے, اس کو جو ہے سیپریٹ کیا جاتا ہے. بیگ ہوتا ہے, وہ بیگ بند ہوتا ہے, اس کے اوپر اس وارڈ کا ڈیٹیل ہر چیز لکھی ہوئی ہوتی کہ یہ کہاں سے کلیکٹ کیا گیا, کون سی ڈیٹ تھی, کس ٹائم پہ. اس کو پھر جو ہمارا سسٹم ہے, جو وینڈر ہے, اس کو وہاں سے کانٹریکٹ وہ اٹھاتا ہے, اٹھا کے اس کو انسنریٹر کے اوپر جاتا ہے, اور وہ اسی طریقے سے کلوزڈ حالت میں اس کو ہم انسنریٹ کرتے ہیں. جو دوسرا فضلہ ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے ایک دوسرا وینڈر ہے, وہ وہیں پہ اس کو چیک کر کے لیتا ہے کہ اس میں میڈیکل گریڈ کا فضلہ نہیں ہے, اور وہ ایک علیحدہ ڈمپنگ سائٹ پہ جاتا ہے. وہ ایک علیحدہ ہمارا کانٹریکٹر ہے, اس کو علیحدہ سے پاسز ایشو ہوئے ہیں, وہ جو ہے اس کی میونسپل سائٹس کے اوپر, جو سی ڈی اے کی میونسپل سائٹس ہیں ان کے کانٹریکٹ کے ساتھ ان کا لیزون ہے, اور وہ اس کو سیپریٹ کرتے ہیں. یہ بہت ضروری قدم تھا. سب سے امپورٹنٹ چیز تھی سیگریگیشن, جو کہ میں نے انشور کی ہے. نرسز کو, ڈاکٹرز کو, پیرامیڈکس کو, ہر بندے کو انشور کیا ہے, اونرشپ دی ہے, اس کی اکاؤنٹیبل کیا ہے کہ جناب آپ اس کو وہیں پہ سیپریٹ کریں گے, وہیں پہ سیگریگیٹ کر کے کلوز بیک کر کے ان کو بھیجیں گے تاکہ کہیں آگے پیچھے نہ ہو. تو آئی ایم شیور, میرا خیال ہے کہ 95% میں یہ کہوں گا کہ میرا فضلہ جو ایز پر ریکمنڈیشنز گائیڈ لائنس ہیں اس کے مطابق اس وقت ہم کیٹر کر رہے ہیں. اور اس کا میں ایک فردر آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میرے آنے سے پہلے یا یہ امپلیمنٹ کرنے سے پہلے جو انسنریٹر جو سوئی گیس یوز کرتا ہے اس کی تقریباً ایوریج بل 40,000 آتا تھا. اس وقت 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ میرا ایوریج بل آ رہا ہے سوئی گیس کا, اس کو انسنریٹ کرنے کے لیے. اور یاد رہے کہ اس دوران ان 2 منتھس کے دوران سوئی گیس کی پرائسز نہیں بڑھی ہیں, پرائسز پہلے سے بڑھی ہوئی تھی. اچھا, جو انتظامیہ جو افراد اس میں ملوث تھے ان کے خلاف کیا کارروائی کی آپ نے؟ کیونکہ آپ نے یہ چیزیں تو مینیج کر لی ہیں, لیکن جو اس میں ملوث افراد تھے ان کو کوئی سزائیں دی گئی ہیں, کوئی معطل کیا گیا ہے, ان کو کچھ جرمانہ وغیرہ کیا گیا ہے؟ اس طریقے سے ہے میم کہ جو ہمارے ایس او پیز تھے, چونکہ کوئی ایس او پیز ان پلیس نہیں تھے, اگر ایس او پی نہ ہو تو کسی بھی بندے کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور جس میں کچھ لوگ جو تھے وہ سسپینڈ کیے گئے, ایک 20 گریڈ کا آفیسر ہے اس کو ایکسپلینیشن ایشو کی گئی, اور اس کا رپلائی جو ہے وہ چونکہ اس کی کمپیٹنٹ اتھارٹی آنریبل پرائم منسٹر ہیں, اور وہ ان کی ایکسپلینیشن لے کے میں نے تھرو جو ہے منسٹری ان کو بھیجا ہوا ہے, اور وہ کیس ادھر پروسیس ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی ڈسپلنری پروسیڈنگس ہو رہی ہیں لوگوں کے اگینسٹ, جو دوسرے لوگ جو تھے اس میں انوالو تھے ان کو سسپینڈ کیا گیا, اور ان کی بھی پروسیڈنگ پروسیس میں ہیں. ایز پر لا جو ہے وہ پروسیڈنگ ہم نے کرنی ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی اس کا ایک پروسیس ہے جو کہ پروسیس تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے, کہ اس میں آپ کو ایک انکوائری آفیسر اپوائنٹ کر کے اس کو پھر چارج شیٹ کرنا ہوتا ہے, اس کو رپلائی کے لیے 15-20 دن دینے ہوتے ہیں. وہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہے, وہ ساری چیزیں ان پروسیس ہیں. اچھا, آپ نے جو انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے اس کا کوئی باقاعدہ اجلاس ہوتا ہے تاکہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے کہ کام صحیح طرح ہو بھی رہا ہے کہ نہیں, یا پھر وہ بس کمیٹی بننے کے بعد اس کو بس یہ انکوائری کمیٹی نہیں ہے, دس از میڈیکل ویسٹ مینجمنٹ کمیٹی, میڈیکل ویسٹ مینجمنٹ کمیٹی, جس کو میں خود چیئر کرتا ہوں. اور اس کی منیمم اس میں سے ایک ای پی اے کا ریپرزینٹیٹیو بھی ہوتا ہے اور ایک ڈی سی آفس کا ریپرزینٹیٹیو بھی ہوتا ہے, اور اس کی ریگولرلی منتھلی میٹنگ ہوتی ہے. پچھلی منتھ کی میٹنگ میں ہمارے پاس جو ہمارے سٹی کے اسسٹنٹ کمشنر تھے ڈی سی آفس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, پلس ہماری ٹوٹل فیکلٹی جو ہے دیٹ از پارٹ آف دیٹ کمیٹی. تو صرف کاغذوں کی حد تک نہیں,
لیکن پریکٹیکلی آپ لوگ دیکھیں گے, جائیں اس سائٹ کو جہاں پہ ڈھیر لگے ہوئے تھے ڈمپ سے, وہ آپ وہاں پہ وزٹ کریں, آپ کو پتہ چلے گا کہ اٹ از نو مور دیئر. اس کے اوپر 24/7 کام ہوتا ہے, مانیٹر کیا جاتا ہے, کیمراز لگے ہوئے ہیں جو کہ ہم ان کی ساری ایکٹیویٹی کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اگر یہ ویسٹ مینجمنٹ سیل بن چکا ہے اور آپ ہر چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں, تو ابھی ریسنٹلی ایک اور واقعہ کیوں پیش آیا ہے جس میں باقاعدہ 2 ٹرک پکڑے گئے ہیں اور آپ نے بھی تصدیق کی تھی کہ اس کے اندر بھی طبی فضلہ موجود تھا, پایا گیا ہے, انجیکشنز ملے ہیں, خون کی بوتلیں ملی ہیں, اور باقاعدہ ایک صحافی نے تھانہ سبزی منڈی میں اس کے خلاف رپورٹ درج کروائی. تو اس حوالے سے بتائیں, اگر اتنی مینجمنٹ چل رہی ہے اور آپ کا چیک اینڈ بیلنس ہے, تو پھر یہ واقعہ کیوں رونما ہوا ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اس سلسلے میں ریسنٹلی پھر کچھ میڈیا کی زینت بنی اسی طرح کی سٹوری. اس کو میں نے پورا انویسٹیگیٹ کیا اور اس میں پتہ یہ چلا کہ جو ہمارا ڈومیسٹک ویسٹ والا ہے وہ بندہ اپنے 2 ڈمپر بھر کے جو ڈومیسٹک ویسٹ ہے اس کو لے کے جا رہا تھا, اور مجھے نہیں پتا کہ شرارتاً اس کے اوپر وہ ایک بیگ جس میں ایک بلڈ بیگ تھا اور چند ایک سرنجز تھیں, وہ اس میں ڈالی گئیں, تھرو کی گئیں یا کیا ہے, وہ مجھے اس کا کلو نہیں مل سکا کیونکہ میں نے اپنے سارے سسٹم کو چیک کروایا. سسٹم بالکل ٹھیک فنکشن کر رہا تھا, اسی طریقے سے چیزیں باندھی گئیں, اسی طریقے سے ہینڈ اوور کی گئیں, اسی طریقے سے ریسیونگ ہوئی کہ ہاں ہم نے چیک کر کے لیا ہے. تو یہ شرارت جو ہے وہ ٹو سم ایکسٹینٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑی سی شرارت کی گئی, اور اس کا میں اس طریقے سے کہتا ہوں کہ یہاں سے اس نے سی ڈی اے کی سائٹ پہ جانا تھا, وہ ٹرک سی ڈی اے کی سائٹ پہ پہنچا نہیں تو پولیس وہاں پہ پہلے سے موجود تھی. انہوں نے اپلیکیشن ایک کوئی ہمارے صحافی تھے انہوں نے دی ہوئی تھی, اور وہ پہلے سارا چیزیں پلان تھی. پولیس نے اس کو پکڑا, اس کو چیک کیا, تو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بلڈ کا بیگ اور چند ایک سرنجز جو ہے وہ ملی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو میڈیکل ویسٹ کا ہے فضلہ ہوتا ہے, جو بیگز ہوتے ہیں وہ کلر کوڈڈ ہوتے ہیں, وہ دور سے پہچانے جاتے ہیں. وہ یلو جو ہے وہ ہم بلو جو ہے وہ اس کو یوز کر رہے ہیں. تو وہ پورے دونوں ٹرکس میں ایک بیگ نظر آ رہا تھا, جو ساری اس کی ویڈیوز دیکھی, اور سرپرائزنگلی اگلے ہی دن وہ صحافی جاتے ہیں اور اپلیکیشن دیتے ہیں تھانے میں, اور اپنی اپلیکیشن جو ہے کہ نہیں مجھے غلط فہمی ہوئی تھی, اگر آپ اس کی کانٹینٹ پڑھیں, مجھے غلط فہمی ہوئی تھی اور میں جو ہے وہ اس میں اس طرح کا کوئی نہیں تھا اور پاس تھا, اور ان کو آتھرائزیشن تھی, لیٹرز موجود تھے, تو اس وجہ سے مجھے غلط فہمی ہوئی تھی. لیکن جو چیزیں آن ایئر ہو گئیں, اس نے جو نقصان کرنا تھا وہ کر دیا, لیکن میرا فرض یہ بنتا تھا کہ مجھے اپنا سسٹم ری ایویلویٹ کرنا تھا. میں نے اپنا سسٹم ری ایویلویٹ کیا, اور اس میں مجھے ایک چیز یہ نظر آئی کہ جو میری ڈمپنگ سائٹ ہے وہ انکورڈ تھی. جو بندہ, کیونکہ میں یہ زیوم کر رہا ہوں کہ وہ کوئی بندہ اس کے اوپر پھینک کے گیا, ایک بیگ تھا وہ پھینک کے گیا, تو اس کو اب ہم کارڈن آف کر کے باقاعدہ اس کو کلوز کر رہے ہیں. اس کے اوپر سرویلنس کیمراز تو پہلے بھی لگے ہوئے تھے, اب مزید سخت ہم اس کی سرویلنس کریں گے, اور جو ہے وہ بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی ہکپس ہیں جو کہ مجھے اس سسٹم کو مزید بہتر کرنے میں ہیلپ کریں گی. بجائے اس کے کہ میں اس کو نیگیٹو لوں, میں اس کو پازیٹیو لیتا ہوں. آئی ایم تھینکفل جس نے بھی یہ کیا, میں اس کا شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع ملا کہ میں اپنے سسٹم کو ری چیک کروں, ری ایویلویٹ کروں. اور مجھے ایک لوپ نظر آیا کہ میرا جو ڈمپنگ سائٹ ہے جہاں پہ ڈومیسٹک ویسٹ ہوتا ہے اس کو بھی کور ہونا چاہیے, اس کو بھی گیٹڈ ہونا چاہیے, اس کو بھی لاک اینڈ سیکورٹی بھی ہونا چاہیے. دیٹس آئی ہیو ڈن, آئی ایم ان دا پروسیس آف ڈوئنگ دیٹ. اچھا, یہ بتائیں کہ جن کمپنیوں کو آپ ٹینڈر دیتے ہیں کہ جو کہ طبی فضلہ تلف کریں, وہ بھی ظاہر ہے اس میں ملوث ہوں گے, اس کے افراد بھی. آپ نے اپنی مینجمنٹ کے افراد کو تو معطل کیا, کیا آپ نے ان کمپنیوں سے ان ٹینڈر کو منسوخ کروا دیا, یا آپ دوبارہ انہی کے ساتھ رابطے میں رہ کے پھر دوبارہ یہ پروسیس کریں گے؟ کیا پتہ وہ آگے جا کر بھی یہ بے ضابطگیاں دکھائیں اور پھر وہ نجی طور پر جو آپ کا عملہ ہے اس سے مل کر یہ سارا معاملہ پھر سے ڈیولپ ہو جائے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ جو جتنی بھی کسی قسم کی جو لیوریج مل رہی تھی وینڈرز کو بھی, کانٹریکٹرز کو بھی, وہ صرف ایس او پیز نہ ہونے کی وجہ سے مل رہی تھی. کہ ہو کیا رہا تھا کہ یہاں سے فضلہ ٹرانسپورٹ ہوتا تھا,
ڈمپنگ سائٹ پہ, وہاں سے سیگریگیٹ کیا جاتا تھا اور وہاں سے ہی اس میں سے پلاسٹک, چونکہ ایس او پیز موجود نہیں تھے. اب اس طرح کی پروبیبلٹی نہ ہونے کے برابر ہے, پروبیبلٹی نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ ہم ان کو بند کر کے دیتے ہیں. جو میڈیکل ویسٹ ہے اس کو تو کوئی کھول بھی نہیں سکتا, اس نے انسینریٹر پہ جانا ہے, انسینریٹر پہ جا کے اسے انسینریٹ ہونا ہے, وہ رستے میں کہیں نہیں کھلے گا, ٹھیک ہے. پلس اس کا وہ وینڈر جو ہے وہ علیحدہ سے ہے. جو دوسرا ہمارا ڈومیسٹک ویسٹ والا ہے اس کو ہم وہیں پہ جہاں پہ جنریشن ٹائم ہے وہیں پہ اس کو چیک کرواتے ہیں. وہ اس کو چیک کر کے تو اگین اس کو باندھ کے لے کے جاتا ہے اور وہاں پہ سائٹ پہ لے کے جاتا ہے. سو پلیسمنٹ آف ایس او پیز واز ویری ویری امپورٹنٹ, جس کی وجہ سے یہ لوپ ہولز تھے. اب میں نے ان تمام کانٹریکٹرز کو باؤنڈ کر دیا ہے کہ وہ ایس او پیز کو فالو کریں گے. میرا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا ایک جو میڈیکل ویسٹ مینجمنٹ آفیسر میں نے اپوائنٹ کیا ہے, اور میری انجینئرنگ سائٹ, میری جو ہاؤس کیپنگ سائٹ ہے, یہ ساری کی ساری آپ ڈائریکٹلی اس کو مانیٹر کرتی ہیں. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ پرابیبلٹی آف ہیونگ دیز جو ہے انسیڈنسز ہیپننگ اگین, اس کی پرابیبلٹی کم ہے. میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ زیرو ہے, پرابیبلٹی کم ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کانٹریکٹرز کے ٹھیکوں کا تعلق ہے تو بہت ساری چیزیں جو تھی ان کو کیٹر فار نہیں کیا جا رہا تھا, شاید اوور لک ہو رہی تھی برڈن کی وجہ سے, ورک لوڈ کی وجہ سے. ان تمام چیزوں کو میں نے انشور کیا کہ وہ کانٹریکٹر کمپلائی کرے, جو میرا کانٹریکٹ ہوا ہے اس کے ساتھ وہ اس کو کمپلائی کرے. تو الحمدللہ تقریباً آلموسٹ تمام وینڈرز نے مور دین 95% کمپلائنس شو کی ہے. تو if there is will there is way, ٹھیک ہے. مجھے فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ الحمدللہ, مجھے میری منسٹری کی سپورٹ رہی اس میں, اور میں اسپیشلی تھینکفل ہوں کہ میرے جو منسٹر صاحب ہیں انہوں نے اس معاملے کو خود بہت زیادہ مانیٹر کیا, ہمارے سیکٹ صاحب ہیں انہوں نے اس کو مانیٹر کیا. سو ان کی مانیٹرنگ کی وجہ سے آئی واز ایبل ٹو ڈیلیور ایز ویل, کیونکہ میں نے ڈے اینڈ نائٹ اس موضوع کے اوپر کام کیا, انٹرنیشنل پریکٹسز دیکھیں. بینگ مائی سیلف اے اسٹوڈنٹ آف پبلک ہیلتھ جو ہے, چونکہ میں خود بھی اس چیز کا ایکسپرٹ ہوں, آئی ہیو ڈن مائی ماسٹرز ان پبلک ہیلتھ ایز ویل فرام ہیلتھ سروسز اکیڈمی, تو اس سے میں کافی سینسٹائز تھا ان چیزوں سے. تو آئی واز ایبل ٹو سکسیزفلی keep in place these SOPs. یہاں وقت تو ایک مختصر سے وقفے کا, کہیں مت جائیے گا, ہم آتے ہیں لمحوں کی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا. مینز آپ کے ساتھ وزارت صحت جو ہے وہ آن بورڈ رہتی ہے اور آپ سے اس کے بارے میں رپورٹس لیتی رہتی ہے. یہ بتائیں کہ کیا وہ فنڈز دینے کے معاملے میں بھی آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, یا فنڈز کے معاملے میں کوئی وہاں سے کوئی کمی بیشی ہو رہی ہے؟ جہاں تک فنڈز کا تعلق ہے, پورے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ اکنامک کرائسس ہے, اور پرائسز جو ہے وہ چیزوں کی کافی بڑھ گئی ہیں, اسپیشلی یوٹیلیٹی بلز. تو جہاں تک وزارت صحت کا تعلق ہے, مجھے ہر معاملے میں دے ہیو سپورٹڈ می لائک اینی تھنگ, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو دیکھیے نا, آپ کو جو ڈیمانڈ آپ کرتے ہیں تو دیٹ شوڈ بی جینون. میں نے ملٹیپل ٹائمز ان کو کہا اور ان کی ڈیمانڈز میرے تک پہنچی, انہوں نے مجھے ایکسٹرا فنڈ بھی ایون پرووائڈ کیے. ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ میں نے ایک سپلیمنٹری گرانٹ بھیجی ہوئی ہے, کیپنگ ان ویو دا پرائسز جو, اور پلس ہماری بہت ساری چیزوں کے اوپر فار دا لاسٹ جو لاسٹ فسکل ایئر یہ گزر رہا ہے, بلکہ فسکل ایئر, اس میں GST لگ گیا ہر چیز کے اوپر. ہاسپٹلز ایگزمپٹڈ تھے, 18% لگ گیا, پلس آسٹیرٹی میئرز کی وجہ سے ہماری بہت ساری چیزوں کے اوپر کٹ لگا. لیکن باوجود اس کے منسٹری آف ہیلتھ از پرووائڈنگ می آلموسٹ ایڈیکویٹ. میں یہ کہوں گا نتھنگ از ایڈیکویٹ, کیونکہ ہیلتھ سیکٹر ایسا ہے جس میں آپ جتنا بھی پیسہ لگائیں وہ کم پڑتا ہے, لیکن جو میری امیڈیٹ نیڈز ہیں اس کے مطابق وہ مجھے پرووائڈ کر رہے ہیں.
MRI मशीन के हवाले से बताएं, इतना बड़ा सरकारी अस्पताल है और MRI मशीन अवेलेबल नहीं है. अब मरीज जो यहाँ पर सरकारी अस्पताल है तो जाहिर है गरीब आवाम आती है, सरकारी मुलाजमीन आते हैं, और जब उनको MRI रिकमेंड की जाती है और वो यहाँ उस मशीन को सहूलत को नहीं पाते तो ऑब्वियसली उनको फिर प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज का रुख करना पड़ता है, और फिर वहाँ पर वो इंतहाई महंगे दामों ये टेस्ट करवा रहे हैं. और हमारी मेजॉरिटी आवाम की तो ऐसी है कि जो इतने महंगे टेस्ट अफोर्ड ही नहीं कर सकती. तो उसके इंस्टॉलेशन के हवाले से क्या कर रहे हैं आप, कब तक हो सकती है ये? जहाँ तक MRI का ताल्लुक है, MRI नो डाउट इट्स अ वेरी बर्निंग इशू, और जिसमें क्योंकि जब मैंने चार्ज लिया तो मिनिस्ट्री ने जो 2-3 चीज़ें मेरे ऊपर डाली थी कि आपने डॉक्टर साहब इसको लुक आफ्टर करना है और इनको अपनी तमाम एनर्जीज, इट वाज वन ऑफ, एक तो मेडिकल वेस्ट वाला था, दूसरा इसका MRI वाला था. जब मैंने उनकी फाइलों को स्टडी किया पता चला कि जो डिलेज हैं वो बेसिकली जो हमारे मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशन है वो उसकी वजह से है. हम जर्मनी से सिमंस कंपनी से MRI खरीद रहे, और जब आप बाहर वाले कॉन्ट्रैक्टर से वो करते हैं तो दे नीड पेमेंट इन द डॉलर्स. हमारी जो उनके साथ बिड हो गई, फाइनलाइजेशन हो गई, टेंडर हो गया, फाइनल हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप ये था कि इसके लिए हमने LC खोलनी थी. स्टेट बैंक ने बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंट्री बैन लगाया हुआ था. इसके ऊपर काफ़ी स्ट्रगल हुई. वो बैन हॉस्पिटल्स के ऊपर भी था, हर किस्म की जो LCs थी उनके ऊपर बैन था. बहरहाल आई एम ग्रेटफुल फॉर द फेडरल गवर्नमेंट और फाइनेंस मिनिस्ट्री और मेरी मिनिस्ट्री, इन सब के कोलैबोरेटिव एफर्ट से फाइनली मुझे LC खुलने का वो मौका मिला. LC खुली, फंड की प्रोविजन ऑलरेडी थी, फंड की डेफिशिएंसी नहीं थी. बिलीव मी, दिस इज दैट प्रोजेक्ट जिसमें फंड्स की अवेलेबिलिटी का इशू ही नहीं था. ठीक हो गया. उसके बाद जब फंड्स आ गए और LC खुल गई, उसके बाद हमने सप्लाई ऑर्डर देना था उनको सप्लाई ऑर्डर दे दिया गया. नाउ जो इक्विपमेंट है वो ट्रांसपोर्ट होना था पाकिस्तान में. अच्छा, मेन जो MRI की मशीन थी वो आ गई. मशीन जो है, जो मैग्नेट है वो आ गया है, वो इंस्टॉल हो गया. अच्छा, फिर इसमें हमारे फंड्स की कमी इस सिलसिले में आई कि हमारी 2 चीज़ें जो थी वो उसकी वेरिएशंस की वजह से, जो डॉलर की पैरिटी की वेरिएशन है पाक रुपी में, कि हमने जो LC खोली वो 180 रुपये के ऊपर थी, फिर हमारी जो है वो अराउंड 280 आई और अभी 300 प्लस के करीब चल रही. 2 चीज़ें जो है वो हमारी पेंडिंग है. उनकी LCs भी गवर्नमेंट ने हमें फंड दे दिए हैं, मिनिस्ट्री ने हमें फंड दे दिए हैं, मैच्योर हो चुकी हैं. अब वो सिर्फ आनी है. इस सिलसिले में मिनिस्ट्री में ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब के जो अंडर चेयर वो मीटिंग हुई. यहाँ पे मैंने उन वेंडर्स के साथ मीटिंग की, हमने उनसे टाइम लिया. ठीक है, क्योंकि LC मैच्योर होने के बाद, LC मैच्योर होने का मतलब है कि पेमेंट जो है वो वेंडर को पहुंच गई है. उस दिन के बाद से उन्होंने जो चिलर्स हैं उसके आने हैं, वो उसका तकरीबन 8 वीक्स का हमें कहा कि जी हम, और दैट इज अराउंड जुलाई का एंड. उसके बाद चूंकि आपको पता है वो उसकी इंस्टॉलेशन होनी है, और जो इंस्टॉलेशन के बाद इस मशीन की कमिशनिंग होती है. इट इज़ नॉट कि जी आपने एक AC लिया, उसको इंस्टॉल किया, प्लग लगाया, ऑन किया एंड यू स्टार्टेड हैविंग द कूल एयर. नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट. मैग्नेटिक सिस्टम है, उसको बनना है, उसकी कमिशनिंग मशीन की होनी है, एंड दैट टेक्स अबाउट 3 to 4 वीक्स. तो तकरीबन हम अगस्त के एंड में आई कैन सेफली से विल बी एबल टू. अभी एक कंपोनेंट और आना है, वो उसका कंपोनेंट हमारे पास प्रीवियस जो मशीन थी जो कि हमारे पास 2010 में आई और बाद में ख़राब होने की वजह से और कॉस्ट इफेक्टिव ना होने की वजह से, क्योंकि उसकी रिपेयर मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर ही इतना था कि हम उसको नहीं मेंटेन कर सकते थे, तो वो उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया उसकी लाइफ पूरी होने के बाद ऑफ कोर्स. तो वो जो चीज़ें हैं वो उसका एक DG सेल है जो कि हमारे पास मौजूद है, उसको हम यूटिलाइज करेंगे. लेकिन उसने हमें वेंडर ने ये श्योर किया है कि वो भी 12 वीक्स में आ जाएगा. लेकिन हमारी जो वर्किंग है मशीन की, इंशाल्लाह वो अगस्त के एंड में शुरू हो जाएगी, और मोस्ट प्रॉब्ली हम सितंबर में किसी भी बड़े को बुला के, तो पहला शुरू में ही फर्स्ट वीक में ही इंशाल्लाह हम जो है वो विल बी इन अ पोजीशन टू स्टार्ट इट.
इंशाल्लाह। इको के हवाले से बताएं, कार्डियक पेशेंट्स आते हैं, इको के लिए उनको एक एक महीने बाद की सुनाई तारीखें दे दी जाती हैं, जबकि आपको पता है कि ये कार्डियक पेशेंट का मामला काफी सेंसिटिव होता है, तो इस हवाले से थोड़ा सा क्लियर करें कि ये सच है या गलत है। यहाँ पे मैं क्लैरिटी देना चाहूँगा। बेसिकली हमारे पास दो तरह के पेशेंट्स आते हैं जो एको करवाना होता है। एक तो इलेक्टिव केसेस होते हैं जो कि कार्डियक पेशेंट नहीं होते, और दूसरे कार्डियक पेशेंट होते हैं। जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं उनकी देन एंड देयर एकोकार्डियोग्राफी हो जाती है, उनकी एको कभी भी रिफ्यूज नहीं हुई, क्योंकि उसमें कार्डियोलॉजिस्ट ने डिसीजन करना होता है। तो वहीं पे हर कार्डियोलॉजिस्ट मेरा ट्रेंड है, और उसको जो है वो हम इमीडिएटली वो वहीं पे खड़े होकर एकोकार्डियोग्राफी कर लेते हैं। जो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो जिनको एकोकार्डियोग्राफी की जरूरत है, मसलन कोई पेशेंट है इलेक्टिव प्रोसेस के लिए, हर्निया का ऑपरेट है विच इज नॉट एन इमरजेंसी, उसके लिए आया है, और उसको बाय वर्च्यू ऑफ देयर एज एनेस्थीसिया के अंदर जाना है। एनेस्थेटिस्ट लिखता है कि जी आप इसकी एकोकार्डियोग्राफी करवा लें, मुझे पता चल जाए कि कार्डियक स्टेटस कैसा है, ठीक है। उसकी इमीडिएट मैनेजमेंट में वो जरूरत नहीं होती। इस तरह के बहुत सारे पेशेंट्स, बेशुमार पेशेंट हमारे पास आते हैं, और जाहिर सी बात है कि एक प्रोसीजर है, अगर 20 मिनट लगते हैं उस प्रोसीजर को या आधा घंटा उस प्रोसीजर को करने में लगते हैं, तो एक ऑफिशियल टाइमिंग में स्पेसिफिक नंबर ऑफ केसेस किए जा सकते हैं। मसलन सरकारी टाइम में या सरकारी टाइम को एक्सटेंड भी कर लें तो तकरीबन 20 से ज़्यादा केसेस नहीं किए जा सकते, जबकि हमारे पास नंबर ऑफ केसेस जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लाइक बाज़ का तो ये भी होता है कि 50 लोगों की डिमांड आ गई, तो ऐसी सूरत में हम उनको टाइम दे देते हैं, क्योंकि उसका एक रजिस्टर मेंटेन किया है कि ये इतने लोग इतने एंटिसिपेटेड जो है वो इतने मेंटेन होंगे, फिर उसके बाद इतने, तो उसकी वजह से डेफिनेटली थोड़ा सा डिले आता है, लेकिन उसमें पेशेंट को कोई हार्म नहीं होता। प्रोसीजर इलेक्टिव है, कोई इमरजेंसी नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि प्रोसीजर इलेक्टिव होने की वजह से जो उधर है वो रश ज़्यादा है, और जिसकी वजह से थोड़ा से उनके प्रोसीजर में डिले आते हैं। अच्छा, अब आप ये कह सकते हैं कि जनाब इतने सारे डॉक्टर हैं, इतने सारे वो है, स्टाफ है, तो बंदे कैसे कम है। तो मैं आपको बता दूं 2013 में लास्ट रिक्रूटमेंट हुई थी पेम्स के अंदर में, हम यूनिवर्सिटी बन गए, और फिर फेडरल पब्लिक जो डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट होती है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने करनी होती है, तो हम उधर से डिस्कनेक्ट हो गए, ठीक है, और हमारी रिक्रूटमेंट ना हो सकी। 2018 में यहाँ पे खप रौला पड़ा। आई एम थैंकफुल के जो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन लिया और उसको रिवर्स कर दिया, और हम दोबारा वो बन गए, एक अटैच डिपार्टमेंट बन गए, जो कि अभी स्टेटस है पेम्स का। हमने अपने प्रोसेस डॉक्टर्स के जो सीनियर डॉक्टर्स के है उधर भेजा, वो प्रोसेस शुरू हुआ, और एफपीएससी में तकरीबन 1 साल लगता है कोई भी प्रोसेस हो, उसको रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, तकरीबन 1 साल लगता है। वो कंप्लीट होने वाला था कि ऊपर से जो पिछली गवर्नमेंट है उसने एक एफएमटीआई एक्ट ला के अगेन इसको ऑटोनोमस कर दिया, और वो जब कंप्लीट होने वाला था फेडरल सर्विस कमीशन ने कहा जी कि अब हम इसको कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि अब आप ऑटोनोमस हो चुके हैं। अभी ये 2023 में, जनवरी 2023 में वो ख़त्म हुआ है। मैंने 110 सीनियर डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट मिनिस्ट्री में भेज दी हुई है, और वो मिनिस्ट्री ने आगे एनओसीज के लिए रेलेवेंट फोरम्स जो है वो उनको भेज दी। अब आप खुद सोचें कि किसी भी जगह पे 110 सीनियर डॉक्टर्स ना हो सीट के ऊपर, और ख़ासतौर पे पेम्स जैसा अदारा जो है, तो वहाँ पे सर्विस डिलीवरी किस तरीके से हो सकती है। वी आर स्ट्रेचिंग, एंड बिलीव मी करंटली द गवर्नमेंट इज cooperating with us like anything. Ministry is facilitating like anything. कि मैंने फ़र्ज़ करें वो मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ कि जो लेटर मैंने भेजा तकरीबन 110 सीनियर डॉक्टर्स और BPS 16 एंड अबव 16 और 17 के जो हैं वो मोर देन 400 पोस्ट हैं,
اور جو 15 سے نیچے ہے 15 یا BPS 1 to 15 ہے وہ تقریباً 350 پوسٹیں وہ آ چکی ہیں. تو تقریباً ہماری 3800-3900 ٹوٹل اسٹرینتھ ہے اور اس میں سے 1200 کے قریب میری پوسٹیں، جس میں سے بڑی امپورٹنٹ پوسٹیں، مطلب تقریباً ہر عملہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اسی وجہ سے تو وہ اس کی سیٹ ہوتی ہے. لیکن جو فرنٹ پہ ہوتی ہیں وہ ڈاکٹرز اور نرسز ہوتی ہیں، پیرامیڈکس ہوتے ہیں. اب ان کی ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ، مطلب 110 ڈاکٹرز اور تقریباً 300 نرسز میرے پاس ڈیفیشینٹ ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ جو سروس ڈلیوری میں اس وقت دے رہا ہوں، جو لوگوں کو سروسز میں اس وقت دے رہا ہوں، اگر یہ میرے پاس موجود ہو، جب آ جائیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی میرا سروس ڈلیوری کا معیار جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، اس میں کیا آپ کا لیب کا سٹاف بھی شامل ہے؟ کیونکہ لیب کے بارے میں سنا ہے کہ لیب بھی اکثر بند ہوتی ہے، پیشنٹس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ جاتے تالا لگا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنی رپورٹس کے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں. تو کیا یہ لیب سٹاف بھی اس میں شامل ہے یا نہیں؟ اس میں تمام قسم کا ٹیکنیشینز، لیب سٹاف، جو اٹینڈنٹس، یہ سارے شامل ہیں. اچھا، جہاں تک اس مس کمیونیکیشن کا تعلق ہے کہ لیبس جو ہے وہ تالا پڑا ہوتا ہے، ایسی بالکل بھی کوئی وہ چیز نہیں ہے. میں اس پرٹیکولر انسیڈنس کی طرف آتا ہوں جو کہ میرے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی گئی، اس کو میں نے جب انویسٹیگیٹ کیا تو وہ بڑی مزیدار تھی، جو کہ آپ کے جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں میں نے ان کے ساتھ بھی وہ ساری چیز شیئر کی. میری لیب آئی ایشور یو کہ 24/7 چلتی ہے، نہ اس میں دن کی کوئی کمی ہے، نہ کوئی رات کو کمی ہے، کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہے. پہلی بات تو یہ میں شور کرتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، اینڈ پروو می اف آئی ایم رانگ. دوسری بات میم کہ جو ہماری لیب ہے، جو شو کیا گیا کہ کھڑکی بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، دیز آر کلیکشن پوائنٹس. ہمارے 2 کلیکشن پوائنٹس ہیں، رپورٹ کلیکشن پوائنٹس. اچھا، وہ 2 پوائنٹس کیسے ہیں کہ ہمارے پاس چونکہ بے تحاشا رش ہوتا ہے پیشنٹس کا، جن کی لیبس ہونی ہوتی ہیں، تو اس مین بلڈنگ سے باہر ہم نے ایک کلیکشن پوائنٹ بنایا ہوا ہے جو کہ فلٹر کلینک ہے. یہ بالکل فارمیسی کے سامنے، آپ کو پتا ہے، تاکہ اگر وہاں پہ گیدرنگ زیادہ ہو جائے تو لوگ اکوموڈیٹ ہو سکیں، لوگوں کو پرابلم نہ ہو. وہ صبح 8 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک کام کرتی ہے. اس کے بعد چونکہ اندھیرا ہو جاتا ہے، بہت سارے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ فیمیل اٹینڈنٹ ہوتی ہیں. وی ڈو ناٹ وانٹ کہ وہ باہر جائیں بیکاز اٹ از ناٹ سیف. ٹھیک ہے، تو 8 بجے رات سے لے کے صبح 8 بجے تک ہماری جو وہ کلیکشن پوائنٹ ہے وہ ہم ہاسپٹل کے پریمیسز کے اندر میں پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ادھر شفٹ کر دیتے ہیں. آپ کے جو ہمارے وائرل ہوا تھا اور میرے ساتھ شیئر کیا گیا تھا، اس کا میں نے جب انویسٹیگیٹ کیا تو وہ صبح کے ٹائم پہ جو ہم نے ادھر والی 8 بجے بند کی تھی، وہ اس کی کھڑکی کا ٹائم تھا، کیونکہ اس کے بعد دوسری طرف جو ہے وہ کھل جاتی ہے. تو اٹ واز جسٹ اے مس کمیونیکیشن، نتھنگ ایلس. آئی ایشور یو کہ میری لیب 24/7 کام کرتی ہے، زیادہ کرتی ہے. مجھے پتا ہے کہ ہماری سسٹم میں بہت ساری شارٹ فالس ہیں، لیکن جتنی ہیومنلی پاسبل ہوں ہم سروسز پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے نا، اگر میرا آپ صرف او پی ڈی کا فٹ کاؤنٹ دیکھ لیں تو وہ 30,000 بنتا ہے. فٹ کاؤنٹ یعنی 10,000 میرے پاس جو ہے وہ پیشنٹ آتا ہے پر ڈے، اور پر پیشنٹ اگر ایوریج کسی کے پاس 1 ہوتا ہے، کسی کے پاس 2 ہوتے ہیں، کسی کے پاس 4 بھی لوگ ہوتے ہیں، اٹینڈنٹس ہوتے ہیں، اور اگر 2 بھی ایوریج لگائیں تو 30,000 میرا فٹ کاؤنٹ بنتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی فیسلٹی جو ہے جو بنائی جاتی ہے وہ ایک اسپیسیفک نمبر کے طور پہ کے حساب سے بنائی جاتی ہے. مثلاً ایک گھر ہے 5 افراد کے لیے یا 10 افراد کے لیے وہ گھر بنایا گیا، لیکن اس میں گھسیڑ دیں آپ 50 لوگ تو ڈیفینیٹلی اس کا سینیٹیشن کا، اس کا کچن کا، اس کا لانڈری کا، ہر قسم کا سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو جائے گا. اچھا، یہ بتائیں کہ ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی نے آپ کے بلڈ بینک کو بھی ناقص قرار دیتے ہوئے اس کے حوالے سے وارننگز جاری کی ہیں، تو اس پر کوئی آپ نے ایکشن لیا ہے؟ جی، ریسنٹلی مجھے ایک ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی کی طرف سے ایک لیٹر موصول ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے کچھ ہماری ڈیفیشنسیز جو ہے وہ ہائی لائٹ کی، اور ہم بڑی سختی سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پہ کوئی ہیومن ایرر انوالو تو نہیں ہے. اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ان کی بلڈ بینک کی جو ہیڈ ہیں
ان کو یہ میں نے ڈیوٹی سائن کی ہے اور انشاءاللہ میں بھی ویک اور سو وہ جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہیں اس کو ہم پورا کر لیں گے. کچھ شارٹ فالز ہیں ہماری بلڈ بینک کے اینڈ پہ, لیکن اٹ از ناٹ لائک دیٹ کہ جی اٹ از انسیف. نہیں, جو انہوں نے منیمم جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں اہرا نے, جو اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی ہے, انہوں نے وہ اس میں کچھ شارٹ فالس تھی. مثلاً کوئی 40-50 کے قریب سٹیپس ہوتے ہیں تو موسٹلی ہمارے پاس اویلیبل تھے, لیکن کچھ جو سٹیپس ہیں وہ اویلیبل نہیں تھے. تو اس کو ہم لک آفٹر کر رہے ہیں اینڈ آئی ایشور یو کہ اٹ ول بی سون سارٹڈ آؤٹ. ادویات کی فراہمی کے حوالے سے بتائیں کہ سرکاری ہسپتال میں مریضوں کو فری میڈیسن ملنی چاہیے, جو کہ یہاں پر مشکل ہے. پیشنٹ باہر جاتا ہے, باہر جا کر پیشنٹ میڈیسن لیتا ہے, تو کیا سرکاری سطح پر آپ کو اس کے حوالے سے کوئی تعاون نہیں کیا جا رہا کہ ادویات کی فری ڈیلیوری کو ممکن بنا سکیں آپ لوگ؟ تو ہمارے پاس ہے میڈیسن کا ایک اسپیسیفک بجٹ ہوتا ہے, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری ڈیمانڈ جو ہے, کیونکہ نمبر آف پیشنٹ زیادہ ہے تو اسی لحاظ سے ہماری ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوتی ہے, میڈیسنس کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوتی ہے. تو چونکہ ہم اس بجٹ میں رہنا ہوتا ہے, ابھی بھی ہم اس بجٹ سے اوور اینڈ اباؤ جا رہے ہیں, اور اسی سلسلے میں ہم نے سپلیمنٹری گرانٹ جو ہے وہ منسٹری کو لکھا ہے کہ ہمیں سپلیمنٹری گرانٹ دیں, تاکہ ہم میڈیسنس کی جو سپلائیز ہے ان کو فری کو یقینی بنایا جا سکے. لیکن میڈیسن اتنی واسٹ فیلڈ ہے, اتنی زیادہ دوائیاں جو ہے وہ اتنے زیادہ نمبر آف وہ میڈیسنز ہیں کہ ہر میڈیسن کو پاسبل نہیں ہے کہ اس کو کیٹر کیا جائے. اس سلسلے میں ہم نے 2 اسٹریٹجیز اپنائی ہوئی ہیں. ایک تو جتنے پیشنٹ ہیں جو صحت سہولت کارڈ کے لیے انٹائٹل ہیں ان کو تو ہم فل فلیج کیٹر کرتے ہیں, جتنا ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں, اور اس کا ایک پروسیس ہے, اس میں ان تمام پیشنٹس کو جو فری میڈیسن ہے وہ مل جاتی. جو دوسرے نہیں ہوتے ہیں ان کو جو ہاسپٹل میں اویلیبل دوائیاں ہیں وہ ساری کی ساری فری ہوتی ہیں, اور ہماری کوئی 300-350 ڈرگس کی فارموٹری ہے. لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری دوائیاں ہیں جو کہ پیشنٹس کو جو ہے وہ باہر سے لینی پڑتی ہے. میں اس کو بالکل بھی وہ کانٹیسٹ نہیں کروں گا, لیکن بہرحال نمبر آف پیشنٹس کے لحاظ سے جو ہے وہ اس مد میں جو پیسے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہمیں شارٹ فال ہوتی ہے, تو جس کی وجہ سے ہمیں اس کو راشننگ کرنی پڑتی ہے. اچھا, دیہی علاقہ جات کے سے جو ہمارے پیشنٹ آتے ہیں, جو ان کو سنائیں کہ یہاں پر انٹر نہیں کیا جاتا, ان کو کیٹر نہیں کیا جاتا, جبکہ جو ہمارے جو آفیسرز وارڈز وغیرہ ہیں ان کو تمام تر فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ان بیچاروں نے کیا کیا ہے؟ ان کو بھی تو کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک پیشنٹ ہے, وہ اتنی دور سے آ رہا ہے, علاج کے لیے آ رہا ہے, اور اس کو یہاں پہ سہولیات نہ ملیں تو وہ پھر کہاں جائے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی مسکنسپشن ہے. میرے پاس جو بھی بندہ اسلام آباد میں پنڈی سے کہیں سے بھی آتا ہے, کے پی سے آتا ہے, پنجاب سے آتا ہے, کشمیر سے آتا ہے, ہم ان تمام لوگوں کو کیٹر کرتے ہیں. یہ کہنا کہ جی اسلام آباد کے رورل ایریا سے کوئی بندہ آتا ہے اور اس کو کیٹر نہیں کیا جاتا, تو دیٹ از ناٹ رائٹ. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے میرے پاس پرائیویٹ وارڈ کے تو پیشنٹ وہ جو بیڈز ہیں وہی ٹوٹل 50 ہیں, باقی تو میرے سارے کے سارے جو بیڈز ہیں جنرل پبلک کے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب ایک ہاسپٹل میں اگر 1200 بیڈ ہیں اور 1150 بیڈ پہ جنرل پبلک ایڈمٹ ہو رہی ہے, اور دوسرا جو پرائیویٹ پیشنٹ ہے وہ بہت تھوڑے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ فیکچوئل پوزیشن نہیں. ہمارے چینل کے توسط سے, اس پلیٹ فارم سے آپ حکومت سے کوئی مطالبہ کرنا چاہیں, کچھ کہنا چاہیں تو ذرا پلیز بتائیں. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان آلریڈی کافی اسٹرانگ میجر لے رہی ہے, ہاسپٹلس کی سروسز کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے. دے آر آلسو پرووائڈنگ می ایڈیکویٹ فنڈس. لیکن میرا خیال ہے کہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایک آدھ جو ہے یا 2 جو ہے وہ اسلام آباد میں اور بڑے سیٹ اپس ہونے چاہیے جو کہ پاپولیشن کی نیڈز کو کیٹر کریں. جی ناظرین, ہم نے ایک بہت فروٹفل گفتگو کی پیمز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رانا عمران سکندر صاحب سے, اور پیمز کے حوالے سے جو خبریں موصول ہو رہی تھیں, جن بے ضابطگیوں کی شکایات موصول ہو رہی تھیں, اس حوالے سے ہم نے ان سے تفصیلی طور پر جانا, اور انہوں نے ہمیں اس کے بارے میں مکمل آگاہی فراہم کی, جس سے بہت ساری باتیں ہیں جو کلیئر ہو گئی ہیں. یہاں وقت تو ایک مختصر سے وقفے کا, کہیں مت جائیے گا, ہم آتے ہیں لمحوں کی بریک کے بعد. آپ یہاں پہ علاج کی غرض سے آئیں تو آپ کو تمام سہولیات میسر ہیں؟ 50-50 ہے.
کوئی اچھی بھی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. किस किस्म की शिकायत है आपको? شکایات یہ ہیں کہ یہ اتنا جو ہے نا وہ نہیں سنتے. جن تک یہاں پہ کوئی اپنا بندہ نہ ہو, کوئی جاننے والا نہ ہو, ریلیٹڈ نہ ہو, تو وہ اتنی اس کی بندے کی بات نہیں سنتا. عملہ اتنا نہیں, وہ اس کے ساتھ نہیں, وہ تعاون اتنا زیادہ نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی اپنا بندہ جاننے والا ہو تو وہ تھوڑا سا اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. بقایا اتنا زیادہ جس طرح گورنمنٹ کے ایک ہے وہ اتنا وہ تعاون نہیں کرتے. دوائیاں وغیرہ مل رہی ہیں آپ کو یہاں پر؟ 50-50 ہیں. وہ بھی وہ جو صحت کارڈ ہے اس میں ملتی ہیں کچھ, اور کچھ باہر سے منگواتے ہیں. اور ٹیسٹ بھی اسی طرح کچھ ادھر سے کراتے ہیں اور کچھ باہر سے کرانے پڑتے ہیں. جی کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ دیکھیں میرا آئس کا مسئلہ ہے. 3 دن پہلے بھی میں آیا ہوں, یہ سلپ ہے میرے پاس. یہاں سے اندر سے کوئی مجھے دوائی نہیں ملی سوائے ایڈوائز کے. رات کو میں آیا ہوں, رات کو بھی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوئی, صرف ڈاکٹر نے ایڈوائز کی ہے. ابھی دن کو انہوں نے بلایا تھا, یہ ابھی ڈاکٹر نے دوائیاں لکھی ہیں, یہ بھی لکھی ہیں. ڈاکٹر نے اسٹیمپ کر کے دی ہے کہ یہ آپ جائیں, آپ کو فارمیسی سے یہ دوائیاں ملیں گی. اب فارمیسی والے کہتے ہیں, یہ انہوں نے اسٹیمپ کر دی ہے کہ ہمارے پاس یہ دوائیاں نہیں ہیں. جب دوائیاں نہیں ہیں تو پھر فارمیسی رکھنے کا کوئی ہے فائدہ؟ کس کو دیتے ہیں یہ لوگ؟ جو بھی آتا ہے, میرے ہوتے ہوئے کتنے مریض آئے ہیں, کسی کو انہوں نے ایک جو کہتے ہیں نا ایک ٹیبلٹ وہ بھی نہیں دی. جو بھی آتا ہے اسے کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے جی. 10-4 بندے بیٹھے ہیں, کچھ پلتے سامنے سجا کے ٹیبلٹ کے دیتے کسی کو نہیں ہے. میری ڈائریکٹر صاحب جو ہے پیمز والے یا جو وزیر صحت ہے اس سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے یہ سہولتیں دی ہوئی ہیں تو ان کو چیک بھی کریں کہ یہ ملتا کیوں نہیں ہے. دیکھیں نا, فارمیسی ہے, 4 ملازم بیٹھے ہوئے ہیں, سیلری لیتے ہیں نا. حکومت یہ کہتی ہے ہم وہ ٹریٹمنٹ کی جو فیسلٹیز ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. ماس وائی چیک اپ کے, اور تو ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے. میں اس ویک میں یہ 3ری مرتبہ آیا ہوں. 3 دن پہلے آیا ہوں, رات کو پھر مجھے پرابلم تھا مجھے, میں آیا ہوں. ابھی پھر مجھے بلایا گیا تھا او پی ڈی میں آیا ہوں. یہ ڈاکٹر صاحب نے اسٹیمپ کر کے دی ہے کہ جائیں جی آپ کو ٹریٹمنٹ ہوگی, آپ کو یہ دوائیاں آپ کو اندر سے ملیں گی. اور مجھے ایک ٹیبلٹ بھی نہیں دی گئی. میری گزارش ہے جو ذمہ داران ہیں کہ ان چیزوں پہ کنٹرول کیا جائے, چیک کیا جائے. اور یہ جو ٹریٹمنٹ کے نام پہ فارمیسی ہے یا تو اسے بند کر دیں. نوٹس لگا ہوا نہ ہونا چاہیے کہ اندر سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے ایڈوائز کے. تو اگر یہ دعویٰ بھی کرتی ہے گورنمنٹ کہ لوگوں کو ہیلتھ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ ہو رہی ہیں, اتنا بڑا ہاسپٹل ہے, دور دراز سے لوگ آتے ہیں, بہت دور سے. میں خود بہت دور سے آیا ہوں, لیکن اب مجھے تو ایک ٹیبلٹ بھی نہیں ملی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی پیمز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے ہماری ملاقات ہوئی, ان سے ہم نے جانا کہ پیمز میں کس قسم کی بے ضابطگیاں ہیں اور اس حوالے سے وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں ان بے ضابطگیوں کو درست کرنے کے لیے. انہوں نے تفصیلی ہم سے بات چیت کی اور بتایا کہ چیزیں ان پروسیس ہیں اور آہستہ آہستہ تمام تر ایسے اقدامات کیے جائیں گے کہ جس کی وجہ سے جتنی بھی پریشانیاں مریضوں کو ہو رہی ہیں ان کو اوور کم کیا جا سکے. یہاں پر ہم نے اس حوالے سے مختلف مریضوں سے بھی پوچھا جو کہ کافی شکایت کر رہے تھے. کسی کو دوائیاں نہیں مل رہی ہیں, کوئی لیبارٹری میں جا رہا ہے تو اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر سنجیدگی سے نوٹس لینا بہت ضروری ہے, اور جب تک سرکاری سطح پر اس پر نوٹس نہیں لیا جائے گا تب تک یہ تمام تر مشکلات حل نہیں کی جا سکتی. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اس پر ایکشن لے اور سرکاری ہسپتالوں کے ساتھ مل کے یہ تمام معاملات جو ہے ان کو طے کرے تاکہ یہاں پر آنے والے غریب عوام مستفید ہو سکیں اور علاج کی بنیادی سہولیات ان کو میسر آ سکیں.